अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Inshallah, we'll begin the 16th session of Golden Stories of Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. For those who are following the book, we are on page number 151. कल हम लोगों ने ख़त्म किया था refusing to take one's right. उधर तक हमने वो स्टोरी कंप्लीट की थी. आज we are going to continue. A difficult example to follow. Am I audible, guys? आवाज क्लियर है? बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। Okay. आ रही है। चलें, alhamdulillah. A difficult example to follow. Umar radhiyallahu anhu used to say, if a young goat was to die on the bank, actually we completed that. We completed this, again वो repeat हो रहा है. Umar radhiyallahu anhu used to say that if a young goat was to die on the bank of the Euphrates, Allah will ask me concerning it on the day. One second, I think. There are repetitions happening. कुछ किस्से जो है ना वो दोबारा रिपीट होंगे, but that's okay, I guess. We will, अच्छा है, हमारे लिए रिमाइंडर हो जाएगा. So Allah will ask me concerning it on the day of resurrection. Ali radhiyallahu anhu said, once I saw Umar radhiyallahu anhu riding on a camel without a saddle, moving swiftly. I asked, where are you going, O leader of the believers? He replied, one of the charity camels has fled away, so I'm going in search of it. I said, you have established a difficult example to be followed by your successor. Umar replied, do not blame me, Abu Hassan. By Allah, the one who sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam with prophethood, if any baby goat is lost on the bank of the Euphrates, then I will be held responsible for it on the day of resurrection. Actually, it is not the same, but a similar kind of story. लास्ट टाइम भी हमने सुना था कि ये यंग गोट अगर डाई हो जाती है, एक छोटा सा मेमना बकरी का बच्चा भी अगर ज़ाया हो जाता है उनकी खिलाफत के अंदर, तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. यानी उन्होंने जो एक लीडर का, एक रूलर का, एक खिलाफत का जो मेयार बनाया था, वो मेयार किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए छूना बिल्कुल मुश्किल है. अब आप देखें वो क्या कर रहे हैं. एक बार अली रदियल्लाहु अन्हु बयान कर रहे हैं कि उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है एक कैमल विदाउट सैडल, यानी उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो उसके ऊपर सैडल लगाए और उसको अरेंज करे. वो बड़ी जल्दबाजी में एक विदाउट सैडल के कैमल के साथ जा रहे हैं, स्पीडली जा रहे हैं. फिर अली रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि एक जो चैरिटी का जो कैमल था, यानी वो जो किसी ने वक्फ किया हुआ था, देखा जाए तो वो ट्रेजरी के लिए था, मुस्लिम उम्मा के लिए था, ठीक है. तो वो वाला कैमल कहीं पर भाग गया है, तो मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ. अब आप सोचे, अमीरुल मोमिनीन, एक कैमल की क्या है यानी हैसियत एज सच. अभी खजाने में इससे भी ज्यादा पड़े हुए हैं नेमतें, और उनका जो रोल है, उनका जो औहदा है, वो किसी को भी डिप्यूट कर सकते हैं कि जाओ जाके ढूंढो, लेकिन वो खुद जाते हैं वो एक कैमल की तलाश में. और अपने आप को क्या कहते हैं कि अगर मैंने ये नहीं कर पाया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, आखिर में मैं अल्लाह ताला का जवाब कैसे दूंगा कि तुम खलीफा थे, तुम्हारे खिलाफत के टाइम एक कैमल, एक बेबी गोट अगर जाया हो जाती है, गुम जाती है, खजाने में से गायब हो जाती है, तो फिर ही इज टेकिंग इट सो पर्सनल ऑन हिम. वो अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं. और फिर उस पर अली रदियल्लाहु अन्हु सेम कमेंट पास करते हैं कि आपने जो है, जो लीडर का और जो खिलाफत का मामला है, लीडर के हिसाब से आपने मयार बहुत ऊंचा कर दिया है. And subhanallah, we see that he is the man who takes his job so seriously. Again, a time for us to contemplate. अपना जायजा लीजिए, हम कहाँ पर as a responsible person हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं. अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हम घर में हैं, हम एज अ वाइफ, हम एज अ मदर, हम एज अ टीचर, हम एज अगर कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपकी जो कोई भी पोजीशन होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्या आप उसका हक अदा कर रहे हो? क्या आप उसको 100% हलाल तरीके से आप अपनी इनकम रेज कर रहे हो? क्या आप पूरे हुकूक, पूरे ड्यूटीज, पूरी जिम्मेदारियां क्या आप अदा कर रहे हो या नहीं? और अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपके डिपेंडेंट्स है, तो उनके भी एक्शंस के ऊपर चेक रखना. जैसे हमने देखा पिछले चैप्टर्स में कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कैसे सिस्टम डेवलप किया था अपने गवर्नर्स का, कैसे डेटाबेस मेंटेन किया था कि उनके अंदर जितने भी ऑफिसर्स ऑन जॉब थे
وہ ان کا بھی چیک کیسے کرتے تھے کہ وہ کنونشنز کے اندر وہ جو ایک میلہ ہوتا تھا، فیئر ہوتا تھا، جہاں سب لوگ آتے تھے دور دور کنبے سے، اور جہاں جہاں ان کے نیشنز اسپریڈ ہوئے تھے وہاں سے لوگ آتے تھے. تو انہوں نے گورنرز کی رپورٹنگ کا سسٹم رکھا تھا. وہ خود ادھر موجود ہوتے تھے، اپنے گورنرز کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور کہتے تھے کسی کے اوپر کوئی زیادتی، کسی ٹائپ کا کوئی آپریشن، کوئی ظلم، کچھ بھی انجسٹس کیا ہے تو آپ اسی وقت لا کے رپورٹ کریں، اور اسی وقت کہتے ہیں نا امیڈیٹلی اس کا انصاف ہوگا. تو کس طریقے کا یعنی حکومت وہ رن کرتے تھے. آپ اس طریقے کی انٹریکیسی اور اتنی باریکی کی حکومت آئی گارنٹی یو کہ ہمیں کہیں پہ بھی ہسٹری میں نہیں ملے گی. نو ونڈر ہی is the best in terms of running the khilafat after Nabi sallallahu alayhi wasallam and after Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. تو سبحان اللہ there is something for us to learn on a daily basis کہ آپ اگر کسی پوزیشن میں ہوں گے تو how will you control the situation and how will you run the system. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک سیٹ پہ بٹھایا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ you deserve that position according to Allah عز و جل. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت دیکھ کر آپ کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں. تو you deserve that position and Allah gives that عزت and برکہ. But you have to justify yourself کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس لائق سمجھا ہے، لیکن کیا آپ اللہ کے سامنے اس کی اکاؤنٹیبلٹی دینے لائق ہیں کہ نہیں. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے روز پوچھنا چاہیے کہ اگر ہمیں فار ایگزامپل ہماری شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی بیوی بنایا ہے، تو کیا میں اس لائق ہوں کہ آئی کین پورے حقوق جو ہے میرے میں ادا کرتی ہوں، پوری ڈیوٹیز میں نبھاتی ہوں. اوکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، الحمدللہ. کروڑوں لوگ ہیں جو ایک اولاد کے لیے ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا مانگے بہترین اولاد نصیب کی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اپنے سے سوال کریں کیا میں اپنا مدر ہونے کا حقوق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. کیا میرے ڈیپینڈنٹس جو میرے انڈر ہیں، جو مجھے اسلام سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، پلس میرا جو سوشل کلچرل آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے am I doing my job rightly. یہ آپ کو ہر ایک رشتے میں، ہر ایک اللہ کی نعمت جو آپ کے اوپر آتی ہے، اپنے آپ سے ٹھہر کے اپنے آپ سے جواب سوال کرنا ہے. am I justifying this position as a mother, as a wife, as a sister, as a teacher, as a mentor, as a manager, as a chairperson, whatever position you may be holding. But answer to the question that arises from your heart. یہ آپ کی ایکٹیویٹی رہے گی. I own no other outfit. On one particular Friday, Umar radiallahu anhu did not come out to the Friday prayer on time. And since he radiallahu anhu was to deliver the Friday sermon, the people had to wait until he came out to them. When Umar radiallahu anhu finally did come out to them, he radiallahu anhu apologized, explaining, I was prevented from coming out because this garment I'm wearing was being washed and I own no other outfit. SubhanAllah. When I read things like that, مجھے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ 12 سے 14 پیبند لگے ہوئے تھے ان کے روب کے اوپر. What are we talking about? Who are we talking about? We are talking about the king. Actually دیکھا جائے تو he is in the first position, first grade officer, امیر المومنین, خلیفہ آف دا ٹائم. اور ان کی حالت آپ دیکھیں کیسے. اور ہم لوگ وی آر نتھنگ. ہم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ہماری حیثیت نہیں، اور ہمارے وارڈروبس بھرے ہوئے ہیں برانڈڈ کپڑوں سے جن کا ہمیں خود ہوش نہیں، اور ہمارے اندر اس کی لالچ اتنی ہے کہ وہ پچھلا ہم نے آگے وقف کیا نہیں اور ہمیں اور نیا 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 خریدنا ہے. جسٹ لک ایٹ دا امیر المومنینز کنڈیشن. ایک بار جمعے کا خطبے کا وقت ہوا تھا اور وہ لیٹ ہو گئے آنے کے لیے. کیونکہ وجہ کیا تھی؟ لوگوں کے سامنے وہ جب پہنچے تو انہوں نے اپولوجائز کیا. ہی ڈنٹ سے کیا ہوا، میں ہوں خلیفہ، اٹس اوکے، لیٹ آیا تو لیٹ آیا، سب نے میرا انتظار کرنا چاہیے، ایوری بڈی شوڈ ویٹ فار می. جو کہ ہمارا نارمل ہم نے طرز عمل دیکھا ہے. جو ایرسٹوکریٹک لوگ ہوتے ہیں اور جو ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں، دے لو ٹو سی پیپل ویٹنگ فار دیم. may اللہ forgive us. لیکن ادھر دیکھیں آپ کیا ہے، ادھر وہ آتے ہیں اور اپولوجائز کرتے ہیں. عاجزی، ہیوملٹی از دا نیم آف our religion. ہمارا دین جو ہے عاجزی پہ مبنی ہے. آتے ساتھ اپولوجائز کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں وجہ انہوں نے کیا بتائی، وہ کہتے ہیں میں ٹائم پر اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ جو میں گارمنٹ پہنا ہوں، جو تھوب میں نے پہنا ہوں، وٹ ایور ڈریس ہی واز ویئرنگ، وہ دھل رہا تھا اور میرے پاس دوسرا ڈریس نہیں تھا. Can you imagine the humility? Subhanallah. May Allah bless them and may Allah forgive us, Ya Rab. Ameen. Strong sense of wara. Abdul Rahman bin Najee related the following narration and it too illustrates Umar's strong sense of wara.
یعنی ہم نے ورا کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ یور تقوی, یور پائٹی, یور لو, یور فیئر, یور ہوپ آن اللہ عز و جل supersedes on all the other emotions. That is in short wara. Abdul Rahman said that he once stayed as a guest under Umar's care, and during his stay he came to know that Umar radiallahu anhu owned a camel whose milk he would drink. Then one day, Umar's servant gave Umar radiallahu anhu milk whose taste was somehow different from the milk he had become accustomed to drinking. Umar radiallahu anhu said to his servant, "Woe upon you! From where did you get this milk?" The servant explained that the baby of Umar's camel got to its mother's milk and drank it all. So he was forced to take milk from another camel, a camel that belonged to the Muslim treasury. Upon hearing the servant's explanation, Umar radiallahu anhu exclaimed, "Woe upon you! Do you want to give me fire to drink?" Umar radiallahu anhu then asked a number of eminent companions radiallahu anhum about the matters, and they all told him that it was lawful for him to drink the milk of a camel that belonged to the Muslim treasury, and that it was even lawful for him to eat from that camel's meat. باریکی دیکھیں, آپ باریکی دیکھیں اور کتنا خوف, کتنا تقوی دیکھیں کس لیول کا ہے. عبد الرحمن بن نجیر ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک بار ایسے ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ جس کیمل کا دودھ پیتے تھے تو ان کو اس کی عادت تھی. ایک بار ان کا نوکر ان کے لیے کیمل ملک لے کر آیا. اس کا ٹیسٹ جو تھا تھوڑا مختلف تھا. ان کو آئیڈیا ہے, یعنی کس طریقے کے ہر ایک کیمل یا ہر ایک اینیمل کا جو ملک ہے یا ہر ایک برانڈ ہے اس کا ایک اپنا ٹیپیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل فار اس ٹو انڈرسٹینڈ, ہم المرائی کا دودھ پیتے ہیں نا, تو اس کا فلیور از ڈفرنٹ دین نادک کا اینڈ کیڈی کاؤ کا. تو ہر, اور جو ہم انڈیا اور پاکستان میں جو دودھ ملتا ہے اس کا, یعنی ہر جگہ کی جو ملک ہے یا فوڈ ورائٹی ہے اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ ہی از سو شارپ, ہی گاٹ دا ٹیسٹ کہ یہ وہ کیمل کا ملک نہیں ہے جو میں پیتا ہوں. اور پھر انہوں نے امیجیٹلی اپنے سرونٹ سے انکوائر کیا, تو وہ سرونٹ ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ جو وہ کیمل کا دودھ پیا کرتے تھے تو اس کا جو بچہ تھا, کیمل کا بیبی, ینگ بیبی تھا, اس نے وہ دودھ پی لیا تھا تو ان کے لیے بچا نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے دوسرے کیمل کا دودھ ارینج کیا, وہ کیمل جو مسلم ٹریجری کو بلانگ کرتی تھی. اب جیسے ہی ان کو پتا چلا, ہی گاٹ اپسیٹ. انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں آگ پیوں؟ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے جو ان کے ایمیننٹ کمپینینز ہوتے تھے نا, جو صحاباز تھے, who had the knowledge, who knew what exactly the معاملہ ہے اور کیسے ہر چیز کا سلیوشن ہوتا ہے, رولنگ کیا ہے, ورڈکٹ کیا ہے, فقہ کے ایشوز کیا ہے, they were ماشاء اللہ well versed and scholars. تو انہوں نے جا کر ان سے صلاح مشورہ کیا اور پھر انہوں نے ان کو اشیور کیا کہ آپ یو بینگ دا خلیفہ اینڈ یو بینگ ان دس کنڈیشن, اور ایسی آپشن سارا سچویشن کو جائزہ لے کے انہوں نے ان کو کہا کہ دس کیملز ملک از حلال فار یو. انفیکٹ اس کیمل کا میٹ بھی آپ کے لیے پرمیسیبل ہے, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 1% بھی یہاں وہاں کرنے والوں میں سے نہیں تھے. سو واٹ از حلال فار ہم, ہی وانٹس ٹو کنزیوم دیٹ, اینڈ واٹ از حرام فار ہم, ہی وانٹس ٹو ایبسٹین اٹ کمپلیٹلی. اب آپ سوچیں, اگین ٹائم فار اسسمنٹ. ہم لوگ دن بھر میں جب ہم جمعہ جاتے ہیں, جب ہم بازار میں جاتے ہیں, جب ہم شاپنگ کرتے ہیں, جب ہم معاملات کرتے ہیں, خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں, لائک ایک بہت کامن سینیریو میں آپ کو بتاتی ہوں, اینڈ آئی ایم شیور ایچ ون آف یو ول سم ویئر ریلیٹ ٹو دس. آپ گئے ہو کچھ خریدنے گروسری کی دکان میں, آپ وہاں پہ کھڑے ہو, وہ بندہ آپ کی چیزوں کو باندھ رہا ہے, تلاش رہا ہے, لے کے آ رہا ہے. اتنی دیر میں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے گیہوں کی گونی کے اندر, 2 دانے گیہوں کے اپنے منہ میں گئے. ادھر ہاتھ پڑتا ہے کارنس کے اندر, 2 دانے کارنس کے ہمارے منہ میں گئے. ڈو یو انڈرسٹینڈ, از دیٹ حلال فار اس؟ ہم جاتے ہیں پانی پوری کے وہاں پہ, ہم انسسٹ کرتے ہیں ہمیں ایک ایکسٹرا پوری دے. ہم جاتے ہیں مٹھائی لینے, ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم کو بڑے سے بڑا ٹیسٹرز ملے. I mean, some places it is official. Baskin and Robbins they have a policy. They keep introducing new flavors. It is official. Some places it is official. لیکن ہماری کوشش کیا ہوتی ہے معلوم ہے, کہ ہم جب خریدنے جائیں نا تو ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دیں, اور جب ہم بیچنے جائیں نا تو کم سے کم فائدہ دیں. اگین آئی ریپیٹ, جب ہم خریدنے جاتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے, کتنا ہم ایکسٹریکٹ کر سکیں. وہ بیچارہ غریب سبزی والا بیچ رہا ہے, وہ دھنیا بھی دو, کڑی پتہ بھی دو, یہ بھی دو, وہ بھی دو, اس کی حالت دیکھو بیچارہ مسکین. لیکن ہم لوگ بڑے شان ہیں,
ہم نے بچا لیے پیسے. اس کے بعد جب ہماری کچھ بیچنے کی باری آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم دیں, نیچے سے تول مول میں تھوڑا سا خرابی کر دیں, تھوڑا ایپ کر دیں, تھوڑا کم انچ کاٹیں. دس از ایٹنگ فائر. یہ ہے وہ پرابلم. اور میں آپ لوگ کو اور ایک کہوں گی کہ آل دوز پیپل ہو وانٹ ٹو نو اباؤٹ فیئر ڈیلنگ نا, سورہ مطففین کی بھی تفسیر آپ ضرور 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 پڑھیں. یعنی سبحان اللہ, جانے انجانے, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, کانشیسلی سب کانشیسلی, ہم لوگ ایسی ایسی خرافات اور ایسے ایسے ظلم و ستم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور ایسی ایسی زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ابھی ان ٹرمز آف اگر کوئی ٹریننگ یا ٹیچنگ کی بات ہو, if you are taking the money for a particular session, ایک بندہ آپ کو 5 دینار دے رہا ہے, آپ 1 گھنٹے کا سیشن دیں گے اس کو. اگر آپ 59 منٹس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا نا, تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. وہ بندے نے آپ کو 5 دینار دیے ہیں 60 منٹس کے لیے, آپ کو 62 منٹس دے کر آپ فارغ ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم ادھر ادھر ضائع ہو. اٹ از بیٹر ٹو بی سیف دین سوری. ایک ایک نقطے کے اندر آپ کو سوچنا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو حلال کنزیوم کرنے والا بناؤں, اور کیسے اپنے آپ کو حرام کنزیوم کرنے والے سے بچا سکوں, اپنے آپ کو اور اپنے ڈیپینڈنٹس کو. اگر ہم اس بارے میں کانشیس نہیں ہوتے نا, تو دیر از اے پرابلم ان آور انڈرسٹینڈنگ اینڈ ان آور ایمان. اس چیز کی دعا کرنی ہے. سیم فارمولا ہے میرا کہ ہماری اپنی کوئی استطاعت یا کمال نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں گے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک یا رب. بیوٹیفل دعا, لیکن ہمیں اس کو مانگنی پڑے گی اللہ سے, دعا مسلسل کرنی پڑے گی اللہ سے. کیونکہ جیسے میں نے کہا, نوئنگلی ان نوئنگلی, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, شاید ہم کہیں نہ کہیں کسی پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. خداماؤں کا 3 گھنٹے کا کام ہے, ہم 5 گھنٹے نکال رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. ایوری سیکشن وی آر ڈوئنگ ظلم. اللہ تعالیٰ ہی ہم کو گائیڈ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہی باذن اللہ ہم کو توفیق ملے گی, اور ہم انشاءاللہ اس کو سدھرائیں گے اپنے معاملات کو. بیکاز یہ اتنا الجھا ہوا ہے, اینڈ وی آر سو ہیبیچویٹڈ ٹو اٹ, اینڈ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر ہم رعایت یا ہم لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں سوچ کر کہ یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے, تو وہ جو اگلا بندہ ہے نا, وہ میک شیور کرتا ہے کہ وہ آپ کا پورا ایڈوانٹیج لے. اور یہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت بار ہوتا ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے. I try to be a good Muslim and I try to be nice on my mates, and I get backfired. Big time I get backfired. But still I make dua. پھر سے میں اپنے دعا کرتی ہوں اللہ سے, پھر رجوع کرتی ہوں, پھر صبر کرتی ہوں, پھر کوشش کرتی ہوں کہ نہیں اللہ تعالیٰ گائیڈ می, کہ ایسا نہیں ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی ظلم ہو جائے. And this is what I want you all to do at every stage. Do we have any question on that? کوئی ڈسکشن اس پوائنٹ پہ کرنا چاہتا ہے؟ Okay, let's continue. We will listen and obey. One day Umar radiallahu anhu stood up to deliver a sermon. And he radiallahu anhu barely finished the sentence. Oh people, listen and obey. When a man suddenly interrupted him saying, Oh Umar, we will neither listen nor obey. With a perfectly calm and tranquil demeanor, Umar radiallahu anhu asked, And why is that, O slave of Allah? The man replied, Because each one of us received a single shirt to cover his private areas. And it appears that you have received 2 garments. Subhanallah. ایک دن عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے بس شروع ہی کیا تھا, او پیپل لسن اینڈ اوبے, کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, انٹرپٹ کیا ان کو, ان سے کہتا ہے نہ تو ہم سنیں گے اور نہ تو ہم اوبے کریں گے. اب اگین امیجن دا سینیریو, امیر المومنین, خلیفہ آف دا ٹائم, اینڈ عمر رضی اللہ عنہ اسپیشلی اس کیٹیگری اور ٹیمپرمنٹ کو بلانگ کرتے ہیں جو بات سے پہلے تلوار نکالتے ہیں. امیجن ہی از سٹنگ آن دا ہاٹ سیٹ ناؤ, اینڈ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے مولڈ کرے کہ وہ ایسے ایسے لوگوں کی جو باتیں ہیں نا اس کو ضبط کرنے کا ان کے اندر ٹالرنس پیدا ہو گیا. انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ بھی, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیات تھے اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میرا سکسیسر نیکسٹ کون ہوگا, اور وہ صحابہ کے ساتھ ڈسکشن بھی کر رہے تھے, تو وہاں پر کپل آف صحابیز سیڈ دیٹ دے آر ویری اپریہنسو اباؤٹ عمر رضی اللہ عنہ, بیکاز ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت ہارش ہیں, جو ورڈز وہ لوگ یوز کرتے تھے ان کے لیے بہت سٹرن ہیں, بہت ایروگنٹ ہیں, بہت ہارش ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا ان کو
کہ جب یہ اس عہدے پہ بیٹھ جائیں گے تب انشاءاللہ باذن اللہ آٹومیٹیکلی جب ذمہ داری ان پہ آئے گی تو وہ بہت سٹل ہو جائیں گے. Look at the hikmah and wisdom of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Subhanallah. He already knew this will happen because it is natural. He knows کہ جب اللہ تعالیٰ ایک آپ کو پوزیشن پہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کی کوالٹیز کو ہینڈل کیسے کرنا، نرچر کیسے کرنا، اس کی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں. سو سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ اوپن کر رہے ہیں اپنا سرمن اور یہ آدمی ان کو آؤٹ رائٹ انٹرپٹ کر رہا ہے. اگر ہم جیسے ہوں، ہم اگر گھر میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی چھوٹا ہم لوگوں کو جب بیچ میں کچھ بولتا ہے، ہم کھٹک سے اس کے اوپر کیسے بھڑکتے ہیں. گڈ، ہم لوگ آداب سکھا رہے ہوتے ہیں بٹ دیٹس ناٹ دا رائٹ وے. اینی ویز، تو اس آدمی نے ان کو انٹرپٹ کیا اور وہ اب ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ بہت سکون، کام، پیسفل، ٹالرنٹ ہو کر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیوں ایسا؟ او اللہ کے بندے ایسا کیوں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے ہم سب کو، یعنی ہم سب نے ایک ایک سنگل شرٹ ریسیو کیا، ہمیں ایک ایک پیس آف کپڑا ملا ہے ہمارے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرنے کے لیے، بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو 2 گارمنٹ ملے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. After which he asked his son Abdullah bin Umar radiallahu anhu to come forward. Abdullah radiallahu anhu then proceeded to explain to everyone that he had given the garment he had received to Umar radiallahu anhu, since Umar radiallahu anhu needed an extra garment to fully cover his private areas. Thus satisfied that Umar radiallahu anhu did not wrongfully receive more clothing than did everyone else, the man with all humility and respect said, "Now, O leader of the believers, we will listen and obey." اب اس بندے نے تو دیکھ لیا، اینڈ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا سسٹم رکھا تھا کہ جس کو بھی جو بھی ظلم یا زیادتی لگے اوپنلی آ کے کمیونیکیٹ کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ڈیپینڈنٹس آپ کے ساتھ آ کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اب جب آپ کے ڈیپینڈنٹس آپ کے پاس آ کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو جسٹیفائی بھی کرو گے. آپ یہ نہیں بولو گے تیری اوقات ایسی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا. نو، ہی ہیز اے کنسرن، اوپن کمیونیکیشن، وہ ٹرانسپیرنسی ہے ان کے ریلیشن میں. وہ بندے نے ان سے سوال کیا، ہاؤ ڈیڈ ہی جسٹیفائی؟ ہی کالڈ ہز سن، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس کو ایکسپلین کرو معاملہ کیا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ایک گارمنٹ ہی ملا تھا، لیکن میں نے اپنا گارمنٹ اپنے بابا کو دے دیا ٹو بیکاز آئی تھاٹ ہی نیڈیڈ اٹ مور، اور انہوں نے ریسیو کیا، وچ مینس کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. آپ کی چیزیں آپ کو حق ہے، آپ جس کسی کو بھی چاہیں گفٹ کریں، تو کسی کے اوپر بھی زیادتی نہیں ہوئی ہے. وہ جو بندہ تھا وہ بھی ایک دم سیٹسفائڈ ہو گیا اور بہت رسپیکٹفلی اور ہیوملٹی کے ساتھ اس نے پھر ڈکلیئر کیا کہ یس امیر المومنین، اب ہم آپ کو سنیں گے اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے. A stipend for Al-Khansa. When Umar radiallahu anhu found out that Al-Khansa's 4 sons were martyred in the battle of Al-Qadisiyah, he gave the order that Al-Khansa should receive her 4 sons' salary, not just for a few weeks or months, but for as long as she remained alive. Thus, from that day until she radiallahu anha died, Al-Khansa continued to receive on a monthly basis 200 dirhams for each of her 4 martyred sons. Subhanallah. A leader taking care of people. اور عدل دیکھیے آپ کہ الخانسہ رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے، سبحان اللہ، اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے تھے القادسیہ کے بیٹل میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ان کے لیے انتظام کیا الخانسہ کے لیے کہ وہ اپنے چاروں بیٹوں کا سٹائپنڈ ریسیو کریں گی، 1 یا 2 نہیں. اب ہو سکتا ہے وہ اکیلی ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنے ڈیپینڈنٹس نہ ہو سکتا ہے ان کی سینیریو کیا ہو، لیکن چونکہ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں شہید ہو گئے تھے سبحان اللہ، تو وہ چاروں کا سٹائپنڈ ان کو انہوں نے فکس کر دیا. اور وہ بھی ایک کوئی اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں، جب تک کہ وہ زندہ تھی. تو شی یوز ٹو ریسیو 200 درہمس. اور یہاں پر ہمارے حکمرانوں کا کیا حشر ہوتا ہے آپ دیکھیں، کوئی اپنے پینشن کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے نارمل، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اینی تھنگ ٹو یو، جسٹ ان یور مائنڈز اینڈ ان یور ہارٹ کمپیئر دا سچویشن اینڈ سے سبحان اللہ. Abstinence, a salient feature of Umar's character. On another occasion, Hafsa radiallahu anha, the mother of the believers, entered upon Umar radiallahu anhu and was saddened by the obvious signs of austerity and harshness and painfulness that could be seen in Umar's face. Clothing and general living conditions. She, radiallahu anha, said, "Verily, Allah Azza wa Jal has given us an abundant supply of wealth and things of value. And He, radiallahu anhu, has provided you with a more than adequate amount of sustenance.
Would therefore that you ate food that was softer and of better quality than this, the food you now eat, and would that you wore an outfit that was softer and more comfortable than the one you now wear. एक बार हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा जो है उम्मुल मोमिनीन, वो उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास आई थी और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. क्यों दुखी हो गई? क्योंकि जिस तरीके की वो अपने आप को हार्शनेस और सादगी के अंदर रख रहे थे और वो उनके कपड़े, उनके फेस, उनकी जनरल हेल्थ, उनकी लिविंग कंडीशन से जाहिर हो रहा था. तो वो उनसे कह रही हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको अबंडेंट सप्लाई दी है. अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी है माल की, चीज़ों की, और आपको सब कुछ बेहतरीन किस्म से आपके लिए इंतज़ाम किया हुआ है. तो फिर आप कोई सॉफ्ट चीज़ क्यों नहीं खाते जो बेटर क्वालिटी की है, वो क्यों नहीं खाते, और क्यों नहीं आप कोई सॉफ्ट कपड़ा पहनते जो आपके लिए कंफर्टेबल हो. इस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु replied, I will make you a judge against yourself, after which he radiallahu anhu proceeded to remind her about the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam's life and about the many hardships the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam endured while she radiallahu anha was with him. He radiallahu anhu continued to remind her about days she remembered very well herself until finally she broke down into tears. Umar radiallahu anhu then said, Verily, I had two companions who followed the same path, and I hope that if I follow the path of difficulty and hardships, perhaps I will join them in the easy and comfortable life that they now enjoy. अब ये जो बात है हमारे जहन में भी आती है ना, किसी ने लास्ट सेशन में सवाल भी किया था कि अगर हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है तो हम क्यों ना पहने, क्यों हम तकवे के अगर हम मुत्तकी हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी नेमतों को जो है वो यूज़ ना करें और अपने हाल हवाल जो है वो सादे रखें. आई थिंक उसका जवाब भी इधर ही हमें मिलता है. किस तरीके से मिलता है? आई थिंक अजान हो रही है. वी नीड टू पॉज फॉर अ मिनट प्लीज़.
جو وہ جسٹیفیکیشن انہوں نے بتایا وہ جسٹیفیکیشن ہمارے لیے بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جج بناتا ہوں، حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہا، اور پھر ان کو ریمائنڈ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیت، کتنی پین، کتنی قربانیاں دی، کیا کیا انہوں نے سہا، اور کنٹینیوسلی وہ کرتے رہے. اور وہ ہارڈ شپس جب وہ بیان کر رہے تھے تب حفصہ رضی اللہ عنہ بھی could imagine، یعنی she was going back in the memory lane، اور وہ بھی ان کی باتیں سن سن کے راضی ہو رہی تھی ان کی جسٹیفیکیشن سے، اور وہ بھی رونے لگی جب ان کو بھی دھیان آیا کہ کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا تھا. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے 2 ساتھی ہیں جو میرا ہی پاتھ فالو کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ چاہے جتنی بھی ڈیفیکلٹیز آئے، کتنی بھی ہارڈ شپس، کتنی مشقت آئے، لیکن وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اور پھر چونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیات نہیں تھے، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کا جو راستہ ہے وہ فالو کرتے کرتے ادھر پہنچوں گا جہاں پر وہ ابھی اس وقت آسانی میں ہے، میں بھی اس وقت آسانی میں آ جاؤں گا اور انجوائے کروں گا. تو ہی از جسٹ فالوئنگ دیم، شیڈو فالوئنگ دیم، کیونکہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری تھی اسی طریقے سے شیڈو فالوئنگ کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اب اسی طریقے سے شیڈو فالوئنگ کر رہے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. تو چاہے خزانوں کے خزانے بڑھتے جائیں، حالانکہ بہت سٹیبل ہو گئی تھی گورنمنٹ، عمر ابن خطاب کے ٹائم پہ اتنی سٹیبل ہو گئی تھی کہ صدقے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے ود ان ہز جورسڈکشن. بٹ یٹ ہی چوز ٹو اسٹے ویری سمپل اینڈ پلین. کیوں؟ اس نقطے کی وجہ سے کہ ان کو شیڈو فالوئنگ کرنی تھی ان کی اتنی حد تک کہ پھر وہ آئیڈینٹیکل لائف جئیں اور ادھر جا کے پھر باذن اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں اور جو ان کے لیے کمفرٹس ریزرو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اس کو انجوائے کر سکیں. When we speak about Umar's zuhad, we are likely to get confused into thinking that he radiallahu anhu ruled over Muslims during hard and difficult times. That, however, certainly was not the case. The world and its riches were opened up to Muslims, and the major empires of the world were conquered by the Muslims during the period of Umar's rule. However, the more the world came to Umar radiallahu anhu, the less he cared about its riches and pleasures. Umar's happiness did not lie in the world and its pleasures and riches, but instead in honoring Allah's religion and subduing the strength of mushrik. Consequently, zuhad was a salient feature of Umar's character. ابھی زہد کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے بہت ٹائم جائے گا، بٹ آئی ایم اسکپنگ دیٹ پارٹ بیکاز یہ سب بہت ڈیپ چیپٹرز ہیں. الورا والبرا اینڈ زہد اینڈ آل دیٹ ہیز اے ویری ڈیپ دس تھنگ، اور عقیدہ میں انشاءاللہ وی ول بی کورنگ دیٹ اپ. بٹ ان شارٹ ٹو ایکسپلین یو کہ اسکالرز بھی کہتے ہیں، قرآن میں بھی مینشن ہے کہ ہم لوگوں کو نا اسکیرسٹی کی جو آزمائش ہے نا، کہ انسان ایک غریب ہے، غربت میں ہے، اس کے پاس لگژریز نہیں ہے، دنیا نہیں ہے بیسیکلی، اس کی آزمائش اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی کہ جو انسان کے پاس فراغت ہو، بہت زیادہ افراد میں ہو، افراد میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو، رچ اینڈ دا ہائی لافٹی ویلدی نوبل پیپل، ان لوگوں کی آزمائش سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ کیونکہ غریبی میں گمراہ ہونے کی گنجائش کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے ریسورسز، تو بندہ کیا گمراہ ہوگا. بٹ وین یو آر رچ، وین یو آر ہیونگ دی ریسورسز، دیٹ از دا پوائنٹ کہ آپ گمراہ ہونے کے آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو جن کے پاس ہے نا، جو ہیوز ہے نا، ہیوز کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت سخت ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور جو ہیو ناٹس ہیں ان کے بھٹکنے کی گنجائش کم ہے. اب اسی اینگل کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ٹائم پر اتنی چیزوں کی in terms of finances and wealth and power and fame was so strong and so wide and so powerful. یعنی چاروں خلافت میں سب سے زیادہ ان کی خلافت میں ایکسپینشن اینڈ بیکمنگ ویلدی والا اسٹیٹس تھا. بٹ دین جتنا ان کو دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نواز رہے تھے، اتنا وہ اپنے آپ کو متقی ثابت کر رہے تھے، اتنا وہ آخرہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اتنا وہ دنیا سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہے تھے. اب یہ جو کوالٹی ہے نا، یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے.
بہت ایکسٹراڈینری ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کچھ, اف یو ڈونٹ ہیو اٹ یو ڈونٹ فلانٹ اٹ, رائٹ. آپ کے پاس ہے ہی نہیں کپڑے اور فلیش کرنے کے لیے گولڈ, تو آپ اپنے سادے سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کے خزانے ہیں, یو آر دا رچ پرسن, اور آپ سب کچھ خرید بھی سکتے ہیں, فلیش بھی کر سکتے ہیں, ہر بار لیٹسٹ موبائل چینج کر سکتے ہیں, لیکن واٹ ڈو یو چوز؟ یو چوز کہ میں وہ پیسہ کوئی خیر خواہی کے لیے ڈال دوں, صدقہ خیرات کر دوں, امت کو دے دوں, اپنے کسی رشتہ دار صلہ رحمی کر لوں, لیکن میں ایک نارمل سا فون جو میرے استعمال کے لیے اسٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے میں وہ لے لوں. دس از دا چوائسیز دیٹ وی نیڈ ٹو میک. اس طریقے کی تھنکنگ اور اس طریقے کی چوائسیز کا ہمیں اپنے آپ کے لیے انتظام کرنا. اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں نا, اف وی ڈونٹ ڈو دس, دین ہم جو ہے وہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. اینڈ اناز باللہ سم ٹائمز وی آر اے بگ فیلئر ہیئر. تو یہ ایک چیز جو ہے نا, عمر رضی اللہ عنہ واز این سبحان اللہ ایکسپرٹ ان دس. ان کو جتنی پروگریس ملتی تھی, جتنی دنیا ان کے لیے لکشریز اور بہترین ہوتی جاتی تھی, اتنا وہ اپنا تقویٰ بڑھا دیتے تھے. سبحان اللہ. اینڈ آئی پرے اینڈ آئی وش کہ ہم لوگ سب اس چیز کو ڈیولپ کر سکیں, کیونکہ دنیا بہترین ہوتی جائے گی, بہترین ماڈل نکلتے جائیں گے, برانڈز آتے جائیں گے, اور دنیا اور زیادہ ہم کو اپنی طرف الیور کرتی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایسا ایمان ڈالے, ایسا تقویٰ ڈالے کہ ہم جو ہے نا اچھے متقی ثابت ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اگین یہاں پر آپ کی یاد دہانی کر دوں, کیونکہ مینی پیپل ہیو مسٹیکن دس, اور میں ہمیشہ اس کو کلیریفائی کرتی ہوں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگ اے متقی اینڈ بینگ ڈرٹی اینڈ انکیپٹ. ہاں, یعنی اب میں سادہ رہنا ہے, متقی ہونا ہے, یہ کہہ رہی ہوں, مگر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ گندے اور بدبودار رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سادے کا معنی ہے کہ آپ انکیپٹ رہیں. نہیں, cleanliness is a part of our deen. Being beautiful, Allah loves beautiful things, is a part of our deen. Safai, hygiene, maintenance, and keeping yourself in a good shape. Okay, these are some of the essentials. کیونکہ کئی بار میں نے اپنے خود پرسنلی I've seen people back home, ہم متقی ہیں, ہم تقوی والے ہیں, اور گندے اور بدبودار. Why is that? ہماری تو عبادت کی شرط ہے کہ ہمارے کپڑے, ہماری باڈی, ہماری پلیس کلین ہونا چاہیے. سادے کا معنی گندا نہیں ہوتا. اوکے, سادے کا معنی گندا نہیں ہوتا. اٹ از simplicity in terms of whatever you have, you keep it nicely, you maintain it nicely. For example, اگر آپ حجاب لیتی ہیں, نقاب لیتی ہیں, میک شیور اٹ از کلین. ایسا نہیں ہو کہ اس میں پیاز اور گارلک اور ساری بدبویں آ رہی اور آپ کہیں کہ میں متقی ہوں. نہیں, آپ داڑھی سپورٹ کرتے ہیں, آدمی داڑھی رکھتے ہیں, میک شیور یو کلین اٹ, آئل اٹ, مینٹین اٹ. اچھی طرح سے اس کو مینٹین کرنا ہے, نیٹ رہنا ہے, بال ٹھیک رکھنے ہیں. اپنے آپ کو سادہ یا متقی بتانے کے چکر میں انکیپٹ اور ڈرٹی نہیں رکھنا ہے, بے ڈھنگا نہیں رکھنا ہے طریقے سے. وہ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ جو ہے, ان کے پھٹے ہوئے اگر روب ہیں تو وہ ہی میک شیور دیٹ وہ اس پہ پیوند لگا ہو, وہ سٹچڈ ہو. ابھی دیکھیں وہ خطبہ کے لیے جو ہم نے روب کا ڈسکس کیا, اٹ وینٹ فار واشنگ. وہ گندا بدبودار پہن کے کھڑے نہیں ہو گئے امامت کرنے کے لیے, which means you can be sada and simple and muttaqi, but you have to be clean. You have to be in a good state of condition in terms of cleanliness, hygiene and maintenance. So I hope I've made that point clear here. No extra privilege. Abdullah bin Amir bin Rabi'a radiallahu anhu reported that one particular year, he radiallahu anhu accompanied Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu during Hajj, remaining in his company both during the journey from Medina to Makkah and during the return voyage. Abdullah bin Amir radiallahu anhu said that throughout the entire journey to Makkah, in addition to the return voyage to Medina, Umar radiallahu anhu, despite being Khalifa, allowed no one to erect a pavilion or even a tent for him as an alternate means of seeking shade from the sun. Umar radiallahu anhu would simply hang clothing or a rug on a branch of a tree and then seek protection from the sun and underneath. One second, guys. Okay.
ایک بار عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر سال میں وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو حج میں اکمپنی کیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ کمپنی میں رہے، جرنی فرام مدینہ ٹو مکہ دونوں طرف آنے جانے میں ان کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوری جرنی میں اور مکہ کی طرف جاتے وقت اور مدینہ کی طرف آتے وقت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے کوئی ایکسٹرا پریویلیج کی ڈیمانڈ نہیں کی، نہ تو کوئی ایکسٹرا خیمہ لگوایا، نہ تو کوئی اپنے لیے شیڈ کا انتظام کیا، نہ کچھ بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے کلوتھس جو ہیں، اپنا رگ، ان کا کارپیٹ، ان کا کپڑے، ان کی پرسنل چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹری کی برانچ پہ کرتے تھے، کیا کہتے ہیں، لگاتے تھے۔ ون سیکنڈ، آئی ہیو somebody at the door. Okay. So he did not allow anything for himself. Extra privilege ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا. In fact ان کی کلودنگ اور رگ بھی جو ہے وہ ایک برانچ آف دا ٹری پہ ہینگ کیا کرتے تھے، اور پروٹیکشن بھی جو ہے وہ جھاڑ کے نیچے ہی، یعنی سپریٹ جو نارمل لوگ اور جو عادی لوگ کرتے ہیں وہی کیا انہوں نے۔ He didn't take any extra privilege in spite of being the خلیفہ۔ اور ابھی آپ دیکھیں لائک نارملی وین پیپل آر ٹریولنگ، اپنے جو پولیٹیشینز اور سم سیلیبریٹیز اور پیپل آف ہائی رینکنگ، تو واٹ کائنڈ آف پریولیجز دے ول ہیو زیڈ سیکورٹی، دے ول ہیو ایکسٹرا، کہتے ہیں نا ہم لوگ کے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹس، بٹ سبحان اللہ the Khalifa is just like a common man. Subhanallah, that is Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Humbleness of Umar radiallahu anhu. Abdullah bin Abbas radiallahu anhu said, Al-Abbas radiallahu anhu, the Prophet's uncle and Abdullah's father, owned a gutter that ran from his home to a path that Umar radiallahu anhu often used. One Friday, Umar radiallahu anhu attired himself in his clothing and prepared to make the way towards the masjid. That same morning, however, 2 small birds were slaughtered for Al-Abbas radiallahu anhu, and so when Umar radiallahu anhu walked by Al-Abbas's drain, some water that was mixed with the 2 birds' blood fell from the drain and landed on Umar radiallahu anhu, thus soiling his clothing. Umar radiallahu anhu ordered that the drain be removed, and then he radiallahu anhu returned to his home, removed his stained clothing, and wore an outfit that he was forced to borrow from someone else. He radiallahu anhu then went out again and led the people in prayer. Afterwards, Al-Abbas radiallahu anhu went to him and said, by Allah, the drain was put in that spot by none other than the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar radiallahu anhu replied, I take a firm pledge from you that you will climb my back, and while seated or standing on my shoulders, you will put the drain back in the exact spot that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had placed it. Al-Abbas radiallahu anhu then complied, doing exactly what Umar radiallahu anhu told him to do. Now, the whole story is like Abdullah bin Abbas radiallahu anhu جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور عبداللہ کے فادر تھے، وہ ایک گٹر یعنی ایک جو ڈرین ہوتی ہے نا اس کو اون کرتے تھے جو ان کے گھر کے پاس سے جاتی تھی، اور وہ جگہ one second. سو وہ جو گٹر یا وہ جو ڈرین تھی وہ ان کے رستے میں پڑتی تھی۔ ایک جمعہ کے دن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس رستے سے جا رہے تھے مسجد کی طرف، اور اسی مارننگ میں 2 اسمال برڈز جو ہیں وہ سلاٹر ہوئے تھے العباس رضی اللہ عنہ کے لیے، اور عمر رضی اللہ عنہ جو وہ واک کر رہے تھے ان کی ڈرین کے پاس سے، تو کچھ پانی جو ہے وہ مکس ہو گیا، وہ برڈز کے بلڈ جو ہے وہ ڈرین میں گر کے پھر وہ ڈرین کا جو یعنی ڈرین اور بلڈ جو ہے وہ مکس ہو گیا واٹر، اور وہ ان کے کپڑوں کو گندا کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ یہ جو ڈرین ہے اس کو اس رستے سے نکال دیا جائے، کیونکہ جیسے ابھی نمازی اس رستے سے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے گندگی آئے گی، تو یہ ڈرین کو نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے جلدی جلدی وہ ڈرین کو کلوز کروا دیا۔ اب کیا ہوا، اب عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو انفارم کیا کہ یہ جو ڈرین ہے نا، یہ کس نے، یہ اسپاٹ بولے کس نے فکس کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا تھا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا، انہوں نے کیا کہ وہ
انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہو, the expression that he was using is that you will climb on my back and on my shoulders, اور کہتے ہیں آپ میرے پیچھے پڑو گے بالکل, اور جلد سے جلد وہ ڈرین کو ہے اسی جگہ پہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسپاٹ پہ وہ ڈرین رکھا تھا, تو ہی فیلٹ کہ اٹ از ناٹ ہز رائٹ ایون دو ہی از ناٹ الائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہے, اس وقت کے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ ہے, ان کی زیادہ اس کے اندر اتھارٹی ہونی چاہیے تھی, بٹ سبحان اللہ ہی از سو ہمبل, ہی از سو عاجز. انہوں نے امیڈیٹلی کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈرین جو ہے وہ اسی جگہ پہ لگائی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کی تھی. تو یہ بتاتی ہے کہ ہاؤ ہمبل اینڈ ہاؤ واٹ کائنڈ آف ہیوملٹی ہی possessed. سبحان اللہ. So that is about عمر رضی اللہ عنہ, and I would like to close here today because میرا تھوڑا سا 3 o'clock I'm again engaged. So اگر آپ کی کوئی question ہے تو I'll take it in the 5 minutes. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. If there is any discussion or clarification required, feel free to ask. Otherwise, you can message it to me also. All right, we will meet inshallah tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.